गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। और अभी इस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए हुए हैं। 3 रोज़ा दौरा था उनका और मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वो ये दौरा कर रहे थे। जब वो मस्जिद नबवी पहुँचे उम्रा की अदायगी के लिए और वैसे ही रोज़े रसूल पे हाज़िरी के लिए, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मौजूद थे और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगाए, हिल्लड़बाज़ी की, बदतमीज़ी की और शाहज़ेन बुगटी साहब के बाल तक खींचे और उनको धक्के दिए। ये अफ़सोसनाक। और इसके साथ-साथ इस्लामाबाद की कोसार मार्केट में हमारे साबिक़ डिप्टी स्पीकर जो आइन शिकन के नाम से मशहूर है, क़ासिम सूरी साहब, उनके साथ भी कुछ लोगों ने बदतमीज़ी की। मेरे ख़्याल में दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर एज़ ए मुस्लिम थोड़ा-सा भी अगर मुस्लिम ना भी हो, तो मेरे ख़्याल में ऐसी जगहों का एहतराम सब पे लाज़िम है। लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे लोग हैं कि वहाँ की वीडियो शेख रशीद साहब अपनी वीडियो में क्या कह रहे हैं, उनके भतीजे शेख शफीक क्या कह रहे हैं, अफ़सोसनाक है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बात होगी। और इन सारी चीज़ों के लिए मुझे जॉइन कर रही हैं जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी साहिबा। आप उनको जानते हैं, अपना एक अच्छा सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चलाती हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप उनको देखते रहते हैं और अखबारात के लिए आर्टिकल्स वगैरह भी डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के लिए लिखती भी रहती हैं। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया कि आज आपने इनवाइट किया। आरज़ू, सबसे पहले तो स्टार्ट लेंगे इस वाक़े के हवाले से जो हमने देखा, जो हुआ मस्जिद नबवी में। मैं कहता हूँ कि इससे हटकर कि कोई मुसलमान है या नहीं है, किसी के लिए भी अगर हम जो चकवाल के पास उनका कलर का हार में है, जहाँ पे हर साल वो हाजिरी के लिए आते हैं, हसन अब्दाल में लोग आते हैं, या फिर हमारे जो दूसरे लोग हैं मर्दान में उनके हैं जो जगह हैं उनकी, वहाँ पे वो हाजिरी के लिए आते हैं बुद्ध मत के लोग। क्या हम इतने मतलब अखलाकी तौर पे हम इतने गिर गए हैं कि हम उस जगह पे भी अपनी सियासत, अपनी अना और इन चीज़ों को ले आकर, और ये सिर्फ इसलिए करें कि हम शहबाज शरीफ साहब से नफरत करते हैं। आप करें सर, आपका हक है, सियासी इख्तिलाफ आप रख सकते हैं, बिल्कुल ये आपका हक है। मैं इस पे कोई नहीं कहूँगा कि आप इमरान खान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं और आप शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या किसी और के खिलाफ क्यों खड़े हैं। लेकिन ऐसी जगहों पे इस तरह करना, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फखर, बड़े अफसोसनाक बात है। और ये बात तो अभी हुई है, जैसे कि आप जानते हैं कि कल ये सारा तमाशा लगा और पीटीआई के सपोर्टर्स जो इमरान खान साहब के बड़ा फेवरेट मानते हैं, उनकी हरकतें थी। शेख रशीद साहब की वीडियो आई है जिसमें वो पहले से प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भतीजे जो हैं वो वहाँ पर वीडियो उनकी भी शामिल है जिसमें वो शाबाशी दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने यही कौम बनाई है, इमरान खान ने यही लोग जमा किए हैं अपने इर्द गिर्द और उनको यही सिखाया गया है। हम जाहिलों की बात तो करते हैं, हम मदरसों की बात तो करते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे जाहिल, इनका क्या किया जाएगा? इनके लिए कुछ चीज़ जो है, कोई बात जो है वो नहीं रह गई है जो जो कि लोगों के सामने ना आई हो। और इमरान खान साहब ने इसी किस्म का यूथ जो है वो अपना शामिल किया है अपनी पार्टी में और अपने लोगों को यही सिखाया है। यूथ में इसलिए कह रही हूँ कि वो हमेशा कहते रहे कि जी ये नौजवानों की जमात है। वो यंगस्टर्स को अपनी पार्टी में शामिल करने के दावे करते रहे हैं और यंगस्टर्स को उन्होंने ये सिखाया है। बड़ा अफसोस हुआ ये सब कुछ देख के, चाहे किसी की भी मजहबी जगह हो, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की बात हो रही है। लेकिन अब चीखें इसलिए निकली हैं हमारी क्योंकि अब हमारे यहाँ ये हो गया है, यानी मुस्लिम्स के तरफ ये हो गया है। वरना इससे पहले जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की वाक़यात होते रहे हैं मंदिर में, गुरुद्वारों में और चर्च में, जो कि कई बार मैंने भी अपनी वीडियोस में दिखाई हैं, जगहें भी दिखाई हैं, लोग भी दिखाए। उस वक्त शायद इतना शोर नहीं मचा जितना अभी मच रहा है। और हो सकता है कि इससे इनको ये एहसास हो कि अगर आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं तो कैसा लगता है।
اس لیے کہ ابھی اس وقت ہونا یہی چاہیے کہ ویڈیوز موجود ہیں، ان سب لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کرنا چاہیے، سزا دینی چاہیے۔ ویسے سنا تو یہی ہے کہ جی سعودی عربیہ نے یہ کہا ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے وہ لوگ تو ان کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالیں گے 5 سال کے لیے، تقریباً 60,000 ریال جو ہے وہ ان پہ فائن لگے گا، اور اس کے بعد ان کو بین کر دیا جائے گا کہ وہ سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے، اٹھا کر ان کو باہر پھینکا جائے گا۔ اب جب یہ سارے کے سارے یوتھیے جو عمران خان کے ہیں، جب انہیں 5 سال کے بعد جب یہاں پہ پھینکا جائے گا، اس کے بعد ان کو کوئی دوسری کنٹری ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ سعودی عرب کو تو چاہیے کہ وہ بہت سخت اسٹیپ لے، جو کہ آئی ایم شیور کہ وہ لیں گے بھی، کیونکہ سعودیہ میں یہاں والا نظام نہیں ہے کہ آپ کی جو مرضی آپ کرتے رہے اور جو مرضی نعرے لگاتے رہے، وہاں تو بہت زیادہ سختی ہے، اور یہی چیز یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ لیکن جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ رشید ہو گئے، عمران خان ہو گئے، ان کی پارٹی کے دوسرے لوگ ہو گئے، فواد چودھری ہو گئے جو شاباشیاں دے رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے، ان کے اوپر بھی ان کو بھی سزا ہونی چاہیے، اور ان کو بھی جیل میں ڈالنا چاہیے۔ آپ کی بات صحیح ہے، اور سب سے بڑھ کر مطلب جس طریقے سے یہ باتیں ہو رہی، آپ کی بات درست ہے کہ کسی کی بھی اگر مذہب سے ریلیٹڈ جگہ ہے تو اس کا احترام لازم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، بالکل میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ، ایگری ہوں اس بات پہ، نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک مسجد نبوی کی بات ہے، وہاں پر دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، تقریباً 58 مسلم ممالک ہیں، اور اس کے علاوہ جو مسلم کمیونٹیز دنیا بھر میں رہتی ہے، تقریباً دنیا کے ہر ملک میں رہتے ہیں مسلمان، وہ وہاں پہ آتے ہیں، اور ان کے لیے عبادت کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے۔ ویسے تو احترام کسی کا بھی کسی بھی جگہ ہونا ضروری ہے، لیکن آرزو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کیا ہم ایک عجیب ایکسٹریم کی طرف نہیں چلے گئے؟ ویسے تو ہم ایکسٹریمزم کی باتیں ہم کرتے ہیں، ہم جب دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں کہ وہ لوگ ایکسٹریم سوچ رکھتے ہیں، اس لیے اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو اس ایکسٹریمزم کا اب کیا ہوگا؟ کیونکہ مجھے تو یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز لگ رہی ہے جو وہ والی ہے۔ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ یار اس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور اس نے یہ کام کرنا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، لیکن مجھے تو یہ ان سے زیادہ خطرناک لگتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل یہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں، اور ان کے ہاتھ میں بندوق بھی نہیں ہے، آپ نے ٹھیک کہا۔ لیکن یہ ایکسٹریم تو ہم نے ہر چیز میں ہی دیکھا ہے۔ پاکستان میں عجیب قسم کے، جسے کہتے ہیں نا ذہنی طور پہ پاگل قسم کے لوگ جو ہیں وہ بستے ہیں۔ شاید اتنا زیادہ کریزینس میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ بالکل ان کا نہ صرف سیاست میں، یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ جی ایک جگہ پر آ کے دشمنی بھی روک دینی چاہیے، تاکہ کل کو سامنا ہو تو آپ کسی کے ساتھ سلام دعا کر سکیں۔ لیکن یہ لوگ اس پہ نہیں جاتے، یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ایک دوسرے کی شکل سے نفرت ہو جائے۔ اور میں نے جیسا کہ کہا کہ عمران خان نے ہی یہ لوگ اٹھائے ہیں، عمران خان نے ہی یہ لوگ بنائے ہیں اور ان کو آگے لے کر آئے ہیں، اور یہ آپ کو صرف پالیٹکس میں نظر نہیں آتے، یہ لوگ آپ کو میڈیا میں بھی نظر آتے ہیں، یہ لوگ آپ کو ہر فیلڈ میں دکھائی دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس میں بھی ہیں، اور ہر شعبے میں، یعنی جدھر بھی لوگ ہیں وہاں پر آپ کو پاکستان میں اس طرح کے لوگ ملیں گے۔ جس وقت یہ کسی جرنلسٹ کے پیچھے پڑ جائیں اور یا ان کو وہ پسند نہ ہو، تو اگر میں اپنی اگزامپل دوں تو ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو کہ آپ حیران ہی ہو جائیں کہ اچھا ایسا بھی ہے میرے ساتھ، میں ایسا بھی ہوں، یا میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے۔ ایسی ایسی ڈیٹیلز لکھیں گے، ایسی ایسی باتیں لکھیں گے کہ جس کے بارے میں لکھتے ہیں اس کو بھی نہیں پتا کہ میں مطلب میرے ساتھ ایسا کچھ ہے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ ہم نے پالیٹکس میں بھی دیکھی، اور جبکہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں پھر بھی ان کو احساس نہیں ہے۔ شیخ رشید سالوں سے پالیٹیشین ہے اور ان کو نہیں پتا کہ مسجد نبوی میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، یا آپ نے اپنی دشمنی کو کہاں تک لے جانا ہے۔ چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عمران خان اپنی چوری کو کیا کہیں گے؟ شیخ رشید ان کو کیسے جسٹیفائی کریں گے جو ان کی توشہ خانہ کی چوریاں سامنے آ رہی ہیں، جو ان کی فارن فنڈنگ کیس سامنے آ رہا ہے، دوسرے کئی کیسز ہیں زلفی بخاری کا اور کس کس کے۔ یعنی عجیب سی بات ہے، چور وہ بول رہے ہیں جو خود بھی چور ہے،
اور اس کے بعد نہ کوئی جگہ دیکھ رہے ہیں نہ کوئی ماحول دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ وہاں پہ عبادت کرنے گئے تھے یا یہ سب کچھ کرنے گئے تھے. لیکن آئی وش کہ سعودی عربیہ بہت اسٹرکٹ ایکشن لے. میں تو کہتی ہوں کہ تشریف پہ بھی جو ہے نا کوڑے مارنے چاہیے تاکہ ان کے جو دماغ ہے نا وہ صحیح جگہ پر آ جائے. لیکن عمران خان جو ہے ان کو صرف اور صرف اس وقت عمران خان کا جو چہرہ سامنے آیا ہے وہ یہی کہ انہیں صرف اپنی کرسی سے پیار ہے. اور ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں, چاہے شیخ رشید ہوں, چاہے فواد چودھری ہوں, چاہے یہ قریشی صاحب ہوں, ان کے اصل میں ان کو کوئی اور پارٹی لے نہیں رہی, ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. شیخ رشید صاحب کی ٹاگا پارٹی سمیت ان کو باہر کر دیا گیا ہے. فواد چودھری کے بارے میں کئی نیوز ہیں کہ مختلف جو ہے پولیٹیکل پارٹی سے وہ رابطے میں ہیں لیکن کوئی ان کو نہیں لے رہا. اور یہی حال جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا یا دوسرے لوگوں کا ہے. تو ظاہر ہے فرسٹریشن یہ نکال رہے ہیں. لیکن اب ان کو وہ جو بخشی سر کہتے ہیں نا, انڈین ٹی وی پہ آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نا لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو بالکل اب عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو مجھے لگتا ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. جی بالکل. ایک چیز اور بھی آرزو نظر آ رہی ہے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ آپ یہ نعرے لگائیں. یہ تربیت عمران خان صاحب کی ہے جو خود توشخانہ میں اور فارن فنڈنگ میں اس وقت عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باقیوں کو بھی پکڑیں. باقی کہتے ہیں بھائی آپ ہمارے خلاف کوئی چیز لے آئے تو آپ کے خلاف تو آپ کا اپنا دوست جو ہے اکبر اسبابر صاحب, وہ آدمی جس نے آپ کے پارٹی کی شروعات کروائی تھی, آپ کے ساتھ بڑی قربانیاں اس آدمی نے دی ہے. عمران خان صاحب وہ آدمی آپ کے خلاف فارن فنڈنگ کیس لے کے 8 سالوں سے یہ چیز لڑ رہا ہے. توشخانہ میں 18 کروڑ کی گڑی 1 کروڑ میں لے کے اور 18 کروڑ میں بیچ کے, یہ کسی اور نے نہیں کیا. سر آپ خود اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اور چور اگر کسی کو اگر کسی اور کو چور کہنے سے کوئی چور ہوتا ہے تو آرزو میرے خیال سب سے بڑی پاکستان کی غدار ہے, سب سے بڑی پھر چور ہے. کیونکہ کہنے کو اگر بات ہم کر لیں, لکھتے رہتے ہیں نا لوگ, ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو, ہمارے جرنلسٹ فیملی کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس طرح کی فضول باتیں لکھی جاتی ہیں, ان کے گھروں پہ حملے ہوتے ہیں, ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتے. سر ہم بھی آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے, لیکن ہم آپ کے گریبان نہیں پکڑتے, ہم آپ کو ننگی گالیاں نہیں دیتے, ہم آپ کو سوشل میڈیا پہ ماں بہن کی گالیاں نہیں دیتے. اس طرح کی چیز اور نہ کبھی کریں گے, نہ کبھی کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں ارشد شریف صاحب جیسے, جو اسد طور کے اوپر حملہ ہوا اس کو کہا کہ یار یہ پتہ نہیں کسی لڑکی کے بھائیوں نے کیا. ٹھیک ہے, افسر عالم صاحب کو گولیاں لگی, اس نے کہا یار پتہ نہیں کیا ڈرامہ کر رہا ہے, اس کو صحیح گولی لگی نہیں ہے. مطلب کس کی بات کریں, جتنے بھی لوگ, میں مطلب آپ کو نام میں نے لی انکلوڈنگ آرزو, سب کے ساتھ یہ ہوا. لیکن یہ لوگ کیا کرتے رہے. آج جب خود پہ آئی اعلان کہ کچھ بھی کسی نے نہیں کہا, ایف آئی اے نے کہا کہ نہیں کچھ ایسا نہیں ہے, باقی لوگوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں کہا. یہ حفظ تقدم جس کو کہتے ہیں کہ پریکاشنری میئر جس کو انگلش کہا جاتا ہے آسان الفاظ میں, اس میں یہ لوگ اس لیے گئے ہیں کہ یہ وہاں سے ان کو کوئی کچھ, حالانکہ کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا. آپ نے جو جھوٹ بولنا تھا, آپ کو جرمانے ہوئے لندن میں 5-6 دفعہ ہو چکا ہے, اب مزید جھوٹ بولتے رہیں, کتنا بولیں گے. تو آرزو خود کو اپنی گریبان میں نہیں جھانکنا, یہ صرف اسی لیے کہ آپ توشخانہ کے اوپر بات نہ کریں, آپ فارن فنڈنگ کے اوپر بات نہ کریں, آپ فراگوگی نے جو کارنامے اربوں روپے کے کیے ہیں, وہ رنگ روڈ ہو, وہ بنی گالا اراضی ہو, وہ جسے کہتے ہیں کہ لاہور میں بہت سارا پیسہ بنانا, اس پہ آپ بات نہ کریں. کیونکہ اس میں عمران خان صاحب کے بھی ہاتھ رہے, ان کی وائف کے بھی ہاتھ رہے. اور مجھے سننے میں کہیں کل خبر میں پڑھ رہا تھا, کوئی چھوٹی سی کسی نے لگائی تھی کہ شاید وہ چلی گئی یا نہیں گئی, وہ جو بھی ہے ان کا پرسنل میٹر ہے, لیکن یہ چیزیں بھی ہوں گے. اس کے اوپر آپ کا ٹیک چاہوں. بالکل یہ پرسنل میٹر نہیں ہے عمران خان کا. عمران خان جو ہے وہ ایک پبلک فگر ہے, اور جب کوئی جو ہے پبلک فگر بن جاتا ہے اور اتنا مشہور ہو جاتا ہے, اتنا فیمس ہو جیسے عمران خان ہے, تو ان کی ہر چیز کے اوپر بات ہوتی ہے, چاہے ان کی فیملی ہو, چاہے ان کی پرسنل لائف ہو, یا ان کا وہ بزنس ہو جو وہ چھپا کے کر رہے ہو. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ بشرا بیوی ان کی بیوی ہے تو ان کے اوپر بات نہیں ہو سکتی, تو سر ہم چلے ان کے اوپر بات نہیں کر رہے, لیکن ہم ان کی کرپشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہم فارا گوگی پہ بات کر رہے ہیں, جو بشرا بیوی کی جو ہے فرینڈ کہی جاتی ہیں. اور ایک چیز اور جو میں نے دیکھی میڈیا کے اوپر, وہ بڑی انٹرسٹنگ, وہ یہ کہ عمران ریاض خان
جو ٹی وی اینکر ہیں اور گیلے تیتر کے نام سے مشہور ہیں. اور گیلے تیتر صاحب کے بارے میں یہ خبر بھی آئی ہے کہ جی ان کی بیوی اور فرح گوگی جو ہے وہ سگی بہنیں ہیں, مطلب ریئل سسٹر ہیں دونوں. اس وجہ سے شاید ان کے پیٹ میں اتنے گولے اٹھ رہے تھے اور اس وجہ سے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. اب اچانک سے ارشد شریف اور عمران ریاض خان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر ٹرولنگ کی جا رہی ہے, ان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. مطلب جب وہ خود کرتے تھے تب کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو جوتے پالش کرتے کرتے جو ہے اس مقام تک پہنچے ہیں. اور آج تو کیا ٹی وی پہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کی عزت بھی کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے شوز جو ہے وہ سوائے ان لوگوں کے جو کہ عمران خان کے فالوورز ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا, کیونکہ یہ اور ان کے جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے میڈیا کا نام خراب کر دیا ہے, جن کی وجہ سے لوگ جرنلسٹ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے اور ان کا خیال ہے کہ شاید جرنلسٹ جو ہے وہ کسی کی سائڈ لیتے ہیں یا کچھ اپنے لیے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں. مگر اب جب ان کے اوپر بات بنی ہے تو میرے خیال سے اس طرح کی صفائی ہونی چاہیے اور اس طرح کے جرنلسٹ جو ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس آپ نے دی تھی وہ کیا تھی. اور عمران خان کے اوپر بھی سوال اٹھنا چاہیے یہ کہہ دینے سے کہ جی میں نے تو نہیں کہا, وہ تو یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں. جب کام ہو گیا, جب انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا, وہاں سعودی عربیہ میں سب تماشا ہو گیا, اس کے بعد یہ کہنا کہ جی میں نے تو نہیں کہا تھا. تو یہ تو عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں تو اینٹی امریکہ بھی نہیں ہوں, میں تو اینٹی انڈیا بھی نہیں ہوں, میں تو یہ بھی نہیں ہوں. وہ تو یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں. اور یہ چیز تو جب ہو گئی ریکارڈ پہ موجود ہے تو ایسے کیسے عمران خان مکر سکتے ہیں کہ جی میں نے نہیں کہا. وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اب سعودی عرب سے بھی ٹرمز جو ہے پاکستان کے پہلے جیسے نہیں رہیں گے. یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں پہ شہباز شریف انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کا یا گورنمنٹ کے لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. مگر ایک چیز ڈیمیج تو انہوں نے کر دیا. اب اس چکر میں کئی لوگ اپنی جاب سے بھی جائیں گے سعودی عرب میں, جو ہے جو ویڈیو میں نظر آئیں گے وہ سب کے سب بہت تو اسٹیٹمنٹ دیتے نظر آ رہے ہیں, لیکن کئی لوگ اس کے علاوہ بھی ہیں جو نعرے لگا رہے تھے. ان سب کی جاب جائیں گی اور یہ لوگ آئیں گے واپس پاکستان. کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا عمران خان اپنے بنی گالا سے ان کا گھر چلائیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. عمران خان تو جو امبیسڈرز اور دوسرے لوگ ملنے جاتے ہیں ان کو ایک بسکٹ اور ایک کپ چائے رکھ دیتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ پینی کس نے ہے, عمران خان نے پینی ہے یا اس امبیسڈر نے پینی ہے. اسی چکر میں دونوں بیٹھے رہتے ہیں. تو وہ گھر چلائیں گے کیا؟ لیکن اس وقت یہی ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ جا کے اب جو ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے فقط کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے. بالکل صحیح آپ نے کہا. ابھی کچھ دن پہلے ابو دھابی میں پاکستان کی ایمبیسی نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی تھی, ریکویسٹ کی تھی وہاں لوگوں سے کہ بھائی آپ یہاں پہ احتجاجوں کا حصہ نہ بنے. بھائی یہ پاکستان نہیں ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں, ریڈ سگنل آپ نے توڑ دیا کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, رانگ وے پہ آپ آ رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو, جو مرضی آپ کرتے ہیں یعنی جہاں مرضی آپ کا دل کرتا ہے آپ گن کر جائیں. یہ پاکستان نہیں ہے, وہ دبئی ہے. اور وہ جسے کہتے ہیں نا وہ مطلب مارتے پہلے اور سوچتے بعد میں, اور میرے خیال میں ٹھیک بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اسی طریقے سے سعودی عربیہ میں یہ لوگ جس طریقے سے جس تکلیفوں سے ادھر سے 5,000 10,000 20,000 ادھار لے کے اور اپنی ورک ویزے لیتے ہیں, کیونکہ ہماری پشتون کمیونٹی بہت زیادہ ہے, بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں, میں نہیں لگتا کہ وہ سارے لوگ بھی شامل ہوں گے, لیکن ہمارے پشتون انفارچونیٹلی یعنی اس آدمی کے اس میں جال میں پس رہے ہیں. بھائی آپ لوگ اپنی محنت مزدوری کے لیے گئے ہو, اپنی فیملیز کا پیٹ پالنے کے لیے گئے ہو, کہ عمران خان صاحب نے آپ کو جو ہے وہ کھلانا پلانا, میں کہتا ہوں نہ شہباز شریف آپ کو کھلائے گا پلائے گا, نہ عمران خان صاحب. اپنا کام ان لوگوں کے لیے خراب نہ کریں. لیکن واقعی میں آرزو کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ واقعی میں صحیح زبردست قسم کا ڈنڈا دے دیں ان کو, کہ ان کو لک پتا جائے کہ یار ہم نے یہ نہیں کرنا, یہاں کسی اور کے ملک میں ہم کام کرنے کے لیے آئے ہوئے اور اتنی مشکل سے آتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار تنخواہ نہیں ملی تو ویزا نہیں ملا تو ویزا ایکسپائر ہو گیا. یہ چیخیں ان کی نکلتی ہیں, لیکن کر کیا رہے, مسجد نبوی میں نعرے بازی کریں, کیونکہ شہباز شریف یا پھر اس موجودہ حکومت سے ان کا ایک مطلب نفرت ہے. تو خیر سزا تو میرے خیال میں جو رات کو میں خبر پڑھ رہا تھا کہ 60,000 ریال کا جرمانہ, 5 سال قید اور فار ایور ڈیپورٹ کیا جائے گا. اور وہ ان کی پالیسی بڑی سخت ہوتی ہے عربوں کی, جو میں نے ابھی تک دیکھا. ویسے دوسرے کنٹریز بھی کرتے ہیں لیکن ان کی ہے. آرزو تھینک یو ویری مچ, آپ نے شو کو جوائن کیا. تھینک یو ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.